अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारा दिन छल्लियां बेचकर कितना कमा लेते हो? एक बड़ी गाड़ी वाली बेगम साहिबा ने मुझसे सवाल किया। मैंने नजर झुकाकर कहा, 600-700 बन जाते हैं। तो उसने अपने पर्स से नोटों की गड्डी निकालकर मेरे ऊपर फेंकते हुए कहा, दिन रात नोटों में खेलोगे, लेकिन बस मेरा एक काम करना होगा, बोलो सौदा मंजूर है? मैं हैरान परेशान उसकी तरफ देख रहा था। उसी वक्त गाड़ी से 5 साल की बच्ची निकली और पापा कहकर मुझसे चिमट गई। मेरा नाम जफर है और मैं इन पहाड़ों से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ ना सड़कें होती हैं, ना रोशनी होती है, जहाँ रात का अंधेरा इंसान के अंदर तक उतर जाता है, जहाँ गुर्बत इतनी गहरी है कि बच्चे बचपन में ही बूढ़े हो जाते हैं, जहाँ माएं बच्चों के लिए दुआ के सिवा कुछ नहीं रखती और बाप मेहनत के बावजूद खाली हाथ घर लौटते हैं। मेरी जिंदगी भी इन्हीं अंधेरों में पलकर जवान हुई थी। मेरे माँ बाप ने कभी ख्वाब नहीं देखे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ख्वाब देखने वाले रोटी नहीं खा सकते। उनके लिए ख्वाब सिर्फ वो होते हैं जो भूख की नींद में दिखते हैं। मेरे बहन भाई भी इसी तरह पल रहे थे, जैसे जंगल में कोई पौधा बेवक्त बारिश के सहारे उगता है। मैं उन सब के बीच बड़ा हुआ और सोचा कि कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसा जिससे माँ बाप का चेहरा रोशन हो जाए, बहनों के हाथ पीले हो जाएं, भाइयों को इज्जत मिलो। और वो दिन आया जब मैंने पहाड़ छोड़ा और शहर आ गया। मेरे हाथ में कोई डिग्री नहीं थी, मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी, मेरे साथ सिर्फ ये उम्मीद थी कि मैं कुछ ना कुछ कमा लूंगा ताकि घर वालों की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। शहर में आकर सबसे पहले जो काम मिला वो था छल्ली बेचने का। पहले पहल तो दिल नहीं माना, मगर फिर माँ के चेहरे की झुर्रियां याद आईं, बाप की खामोश नजरें याद आईं, बहनों के पुराने जोड़े और भाइयों के नंगे पांव याद आए। तो दिल ने कहा, जफर अब पीछे नहीं हटना, अब हाथों को मेहनत का रंग देना होगा। फिर क्या था, मैंने छल्ली बेचना शुरू कर दी। एक ठेला खरीदा, उस पर ईंधन रखकर कुछ छल्लियां खरीदी और शहर के एक मसरूफ चौराहे पर जाकर बैठ गया। शुरू शुरू में लोग हैरान होकर मुझे देखते थे, अक्सर कहते थे, तुम तो शक्ल से छल्ली बेचने वाले नहीं लगते, कोई तालीम याफ्ता इंसान लगते हो। तो मैं हंस देता और कहता कि मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। कोई भी खुशी खुशी छल्ली नहीं बेचता, सबके पीछे कोई कहानी होती है। और मेरी कहानी भी ऐसी ही थी। दिन भर की धूप में खड़ा होकर जब चूल्हे की आंच चेहरे को झुलसा देती थी और पसीने से कपड़े भीग जाते थे, तब दिल चाहता था कि सब छोड़ छाड़ कर वापस पहाड़ों में जा बसूं। लेकिन फिर वही माँ बाप याद आ जाते, कभी बच्चे आते जिनके पास पैसे नहीं होते, कभी उनके हाथ में कोई फटा पुराना नोट होता जो शायद किसी दुकान से रद्द कर दिया गया होता। तो वो हंसते हुए मेरे पास आते और कहते, चाचा छल्ली दे दो, ये लो पैसे। और मैं चुपचाप उनको छल्ली थमा देता, उनसे कुछ ना कहता, न ही उनके नोट को लौटाता, क्योंकि मुझे बच्चों से प्यार था। शायद इसलिए कि मेरे अपने बहन भाई भी छोटे थे और मैं उन्हें हर बच्चे में देखता था। जब शाम को ठेला समेटता तो बची कुची छलियां खुद नहीं खाता, बल्कि किसी और बच्चे को दे देता जो सड़क किनारे खड़ा होता या किसी कूड़े दान में कुछ ढूंढ रहा होता। शहर का निजाम बहुत सख्त था, हर चीज का किराया देना पड़ता था, हर रोज कुछ ना कुछ खर्चा निकलता था। ईंधन के पैसे अलग, छल्लियां खरीदने के अलग, कभी कभी नुकसान भी हो जाता था। पर मैं फिर भी माँ को हर महीने थोड़े बहुत पैसे भेज देता था और खुद कभी खैराती होटल से खाना खा लेता, कभी फुटपाथ पर भूखा सो जाता था। लेकिन मुझे शिकायत नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर उम्मीद जिंदा थी और मैं सोचता था कि एक दिन सब बदल जाएगा। लेकिन वो एक दिन कब आएगा ये पता नहीं था। वो दिन आता भी है या नहीं, शायद यही सवाल मेरे साथ साथ जीता था। मैं अक्सर ख्वाब देखता था कि एक दिन मेरा भी घर होगा, एक दिन मेरी भी इज्जत होगी, एक दिन माँ को अस्पताल में इलाज मिलेगा, बहनों के लिए नए कपड़े होंगे और भाइयों को स्कूल बैग मिलेगा। लेकिन फिलहाल इन ख्वाबों को सच करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा ठेला था और एक थका हुआ सा जफर जो दिन भर लोगों के तंज सुनता था, लेकिन चुपचाप हंसता रहता था। पर कुछ दिनों से एक अजीब सी बात होने लगी थी। जिस जगह मैं अपना ठेला लगाता था, वहां से सड़क के पार एक बड़ी सी गाड़ी आकर रोज खड़ी हो जाती थी। उसके शीशे काले होते थे, अंदर कुछ दिखाई नहीं देता था, पर मेरा दिल कहता था कि इस गाड़ी के अंदर कोई मुझे मुसलसल घूर रहा है।
मैं जैसे ही ठेला लगाता वो गाड़ी आकर वहीं खड़ी हो जाती थी। पहले पहल मैंने सोचा शायद ये इत्तेफाक है, लेकिन अब रोज ऐसा होने लगा था। गाड़ी आती, खड़ी होती, मैं छलियां बेचता रहता और बार बार मेरी नजर उस तरफ उठ जाती। न जाने क्यों मेरा दिल बेचैन हो जाता और एक अजीब सा खौफ सा महसूस होता, जैसे कोई मुझे बहुत करीब से देख रहा हो। पर मैं खामोश रहता, अपने काम में लगा रहता। दिल में तरह तरह के ख्याल आते थे। कहीं कोई दुश्मन तो नहीं, कहीं कोई पुलिस वाला तो नहीं, कहीं कोई पहचानने वाला तो नहीं। पर मेरे तो शहर में कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिसने मुझे पहचानना हो। इसलिए फिर सोचता था शायद कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है, या शायद किसी की नज़र में मैं कोई खास इंसान हूं जो मैं खुद नहीं जानता। पर हर बार गाड़ी आती, खड़ी होती और फिर रात ढलते ही चुपचाप चली जाती, बगैर किसी इशारे के, बगैर कोई दरवाजा खोले। बस एक सन्नाटा रह जाता और मेरे दिल में हजारों सवाल जिनके जवाब कहीं भी नहीं थे। एक दिन की बात है जब सूरज ने अभी अपनी रोशनी पूरी तरह नहीं फैलाई थी और पार्क के बाहर मेरी रेड़ी के करीब बच्चों की हंसी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी मेरी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ी जिसकी उम्र 5 या 6 साल से ज्यादा न होगी। वो गुलाबी रंग का फराक पहने हुए थी। उसकी बालों में नीले रंग की रिबन बंधी हुई थी जो हवा के झोंकों से लहरा रही थी। मैंने सोचा कि शायद वो किसी के साथ पार्क में खेलने के लिए आई है, क्योंकि अक्सर शाम के वक्त माएं अपने औलाद को लेकर आती थीं और बच्चे पार्क में झूलों के साथ खेलते थे। लेकिन वो लड़की पार्क के अंदर जाने की बजाय बार बार सड़क के किनारे आकर पत्थरों से खेल रही थी, जैसे उसे अंदाजा ही नहीं था कि खतरा क्या होता है। मैं अपनी छलियां भूनने में मसरूफ था, लेकिन फिर भी मेरी नजर बार बार उसकी तरफ जा रही थी। एक लम्हे के लिए मैंने अपनी नजरें हटाईं और जैसे ही मैंने सर उठाया तो देखा कि दूर से एक गाड़ी बहुत तेज रफ्तारी से उसी तरफ आ रही है और वो बच्ची सड़क पर झुकी हुई थी। शायद उसे कुछ उठाना था। मेरा दिल जैसे सीने से निकल आया। मैं सब कुछ छोड़कर हवा की तरह दौड़ा और उस लड़की को अपनी बाहों में भरकर सड़क से दूर हट गया। गाड़ी इतनी तेज थी कि एक लम्हा भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। गाड़ी वाला थोड़ा आगे जाकर रुक गया, फिर तेजी से दरवाजा खोला और गुस्से में चिल्लाने लगा कि देख कर नहीं चल सकते हो? अगर कुछ हो जाता तो मेरी ही गलती बन जाती। मैं पहले तो खामोश रहा, लेकिन जब उसने दोबारा बदतमीजी की तो मेरे अंदर का सारा गुस्सा फट पड़ा। मैंने ऊंची आवाज में कहा, तुम हो ही गलत। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि बच्चों का पार्क है और बच्ची सड़क पर है? इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो जैसे कोई मुकाबला जीतने जा रहे हो। मैंने उससे बहस शुरू कर दी और वो भी बदतमीजी पर उतर आया। वो कहने लगा, ज्यादा बकवास ना करो वरना अभी तुम्हें यहीं सीधा कर दूंगा। मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। मैंने कहा, मेरे हाथ देखो जिनसे रोज छलियां भूनता हूँ। यह हाथ किसी के मुंह पर पड़े तो वो दिन में तारे देख लेता है। मेरे चेहरे पर वो गुर्बत की झुर्रियां जरूर हैं, लेकिन मेरी आंखों में वो आग है जो किसी के गुरूर को राख बना सकती है। तुम जैसे मम्मी डैडी लड़के सिर्फ गाड़ियों में बैठकर मजे करते हो। तुम्हें क्या खबर यहाँ नीचे जमीन पर कैसे जिया जाता है? वो लड़का शायद मेरी आंखों की शिद्दत देखकर डर गया और पीछे हटने लगा। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम अपने औलाद को संभाल कर रखो। अब इसे क्या बताता कि वो मेरी औलाद नहीं थी, लेकिन जब मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी अपनी बेटी हो। हमारे इलाके में शादियां जल्दी हो जाती हैं। अगर मेरी शादी हो गई होती तो शायद मेरी बेटी भी इतनी ही बड़ी होती। इस ख्याल ने मेरे दिल में एक अजीब सी कसक पैदा कर दी, जैसे दिल की किसी बंद गली में यादों का हजूम निकल आया हो। मैंने उस बच्ची को नरमी से समझाया। मैंने कहा, बेटा, सड़क पर खेलना ठीक नहीं है। आप पार्क के अंदर जाएं, झूलों पर खेलें, वहां महफूज जगह है। आपके साथ कौन आया है? किसके साथ आई हो? लेकिन वो कुछ ना बोली, बस मेरी तरफ देखती रही। फिर अचानक मुड़ी और पार्क की तरफ भाग गई। मैंने उसे जाते हुए देखा। उसके छोटे छोटे कदम पार्क की हरी घास पर पड़ते थे, जैसे कोई तितली फूलों के बीच जा रही हो। मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन इस वाक़ये ने मेरे अंदर एक अजीब सी उदासी भर दी थी। मैंने सोचा, ये शहर भी कितना अजीब है, जहां बच्चे सड़कों पर खेलते हैं और गाड़ियां इंसानों को रौंदने के लिए तैयार रहती हैं।
خیر میں نے اپنے دل کو سنبھالا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے چھلیاں پلٹنا شروع کی اور اپنی سوچوں کو روٹی کمانے کی مشقت میں چھپا لیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری زندگی میں رکنے کا مطلب ہے ہار جانا، اور میں اب ہارنے کے لیے نہیں بلکہ جیتنے کے لیے آیا تھا۔ ایک دن تو جیسے میری زندگی نے خود میرے سامنے ایک نیا دروازہ کھول دیا ہو، وہی کالی بڑی سی گاڑی جو روز میری ریڑھی کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تھی، جس کے اندر جھانکنے کی کبھی ہمت نہ ہوئی تھی، اس دن اچانک بالکل میری ریڑھی کے پاس آ کر رکی، اور اس بار اس کے اندر سے شیشہ نیچے ہوا۔ میں نے دیکھا ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جو دیکھنے میں کسی بڑے افسر کی بیوی یا کوئی مشہور شخصیت جیسی لگتی تھی۔ اس کی عمر کوئی 40 سال یا اس سے کچھ زیادہ ہوگی۔ چہرے پر گہرا میک اپ تھا، ماتھے پر ہلکی سی جھریوں کے باوجود اس کی شخصیت میں ایک خاص جاذبیت تھی۔ اس نے بڑی نفاست سے کالے چشمے کی اوٹ سے مجھے دیکھا اور کہا کہ 10 چھلیاں پیک کر دو اور یہ گرم گرم ہونی چاہیے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ وہی گاڑی ہے جو روز مجھے دیکھنے کے لیے آتی ہے، اور یہ بھی نہیں دکھایا کہ میں پریشان ہوں۔ میں دل ہی دل میں الجھا ہوا تھا کہ یہ عورت یہاں کیوں آئی ہے۔ خیر میں نے چھلیاں تیار کیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہا، مگر اس نے اچانک مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، پورے دن میں کتنا کما لیتے ہو چھلیاں بیچ کر؟ میں نے کہا کبھی 600 کبھی 700 روپے بن جاتے ہیں، مہینے کے 20 سے 22 ہزار ہو جاتے ہیں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، پھر اتنے میں گزارا ہو جاتا؟ میں نے کہا گزارا کیا ہوتا ہے، بس جتنے پیسے بچتے ہیں وہ گاؤں بھیج دیتا ہوں، خود تو یہاں جیسے تیسے گزارا کر ہی لیتا ہوں۔ پھر اس نے اچانک مجھ سے پوچھا کہ شادی ہوئی ہے تمہاری؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تک نہیں ہوئی۔ اس نے میرا نام پوچھا، میں نے بتایا اور ساتھ ہی اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ جب میں نے شاپر میں چھلیاں ڈال کر اس کی طرف بڑھائیں تو اس نے پیسے دینے کے بجائے اپنے بیگ سے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکالی اور میری طرف پھینک دی، جو میں نے حیرت سے ہوا میں کیچ کر لی۔ میں سچ میں حیران رہ گیا تھا، 10 چھلیوں کے بدلے کوئی اتنے سارے پیسے کیسے دے سکتا ہے؟ میں ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ چھلیوں کے پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں ایک آفر دینا چاہتی ہوں۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو تم دن رات نوٹوں میں کھیلنے لگو گے، بس تمہیں اپنا یہ ٹھیلا چھوڑنا ہوگا، میں نے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے سنا تو دل دھک سے رہ گیا کہ کوئی اتنی بڑی آفر یوں ہی کیوں دے گا۔ میں نے پوچھا کہ کیا کام کرنا ہوگا؟ اس نے کہا کام تمہیں بعد میں بتایا جائے گا، ابھی بس اتنا سوچ لو کہ کیا تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو یا نہیں، کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے اور یہ سب کے نصیب میں نہیں ہوتے۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا، پھر اس گڈی کی طرف دیکھا جو میرے ہاتھ میں تھی۔ یہ کمائی میری آدھی زندگی میں بھی نہ ہوتی، اور اگر اس عورت نے یہ صرف پیشگی دی ہے تو اصل میں کیا ہوگا؟ میرا دماغ چکرا گیا، لیکن پھر اندر سے ایک آواز آئی، شاید یہی وہ لمحہ ہے جس کا انتظار میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں، شاید میری تقدیر کا دروازہ یہی ہے جسے کھولنے کے لیے مجھے اپنے پرانے راستے چھوڑنے ہوں گے۔ اور میں نے ہاں کر دی۔ اس نے مسکرا کر کہا، ویگو گاڑی ہے، میری پیچھے کھلی جگہ ہے، بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اس جگہ لے جا رہی ہوں جہاں تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ میں نے اپنے ٹھیلے پر آخری نظر ڈالی اور دل میں ماں اور بہن بھائیوں کا خیال لا کر اللہ کا نام لے کر گاڑی پر چڑھ گیا۔ وہ گاڑی چلی تو میں ساری راہ خوابوں میں ڈوبا رہا۔ میں سوچتا رہا شاید اب وہ وقت آ گیا ہے جب ماں کی جھریاں ختم ہو جائیں گی، جب بہنیں نئے کپڑوں میں سجیں گی، جب بھائی اسکول جائیں گے، جب مجھے کوئی نیچا نہیں دیکھے گا، جب میں سڑک کنارے ٹھیلا نہیں لگاؤں گا بلکہ ایک فخر سے زندگی گزاروں گا۔ گاڑی شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، اس کے گیٹ پر کھڑے نوکر فوراً دوڑے اور دروازہ کھولنے لگے۔ میں گاڑی سے اترا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ بنگلہ کسی خواب جیسا لگتا تھا، اونچی دیواریں، بڑی کھڑکیاں، سنگ مرمر کا فرش اور اندر تک جاتی ہوئی لمبی راہداری، جیسے کسی فلم کا سین ہو۔ اس نے مجھے کہا، اندر آ جاؤ
اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ دل میں انجانے خدشے بھی تھے، لیکن امیدوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں سوچتا رہا کہ اب جو بھی ہوگا وہ پہلے جیسا نہیں ہوگا، شاید میری نئی زندگی کا آغاز یہیں سے ہونے والا ہے۔ ابھی ہم لوگ اس بڑے اور شاندار بنگلے کے لان میں ہی کھڑے تھے کہ اچانک ایک بچی اندر سے بھاگتی ہوئی آئی، اور میں نے یہی سوچا کہ وہ اپنی ماں کے گلے لگے گی، کیونکہ مجھے لگا کہ وہ عورت ہی اس بچی کی ماں ہے۔ لیکن وہ بچی بھاگتے بھاگتے میرے قدموں میں آ کر رکی اور ایک دم سے میرے گلے لگ گئی، جیسے کسی کو برسوں بعد ملا ہو۔ اور جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے اپنے حواسوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ وہ وہی چھوٹی سی بچی تھی جسے میں نے کچھ دن پہلے سڑک پر ایک تیز رفتار گاڑی کے نیچے آنے سے بچایا تھا۔ میرے ذہن میں اس دن کی ساری تصویریں ایک دم سے تیز رفتار فلم کی طرح چلنے لگیں، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس بچی نے مجھے زور سے گلے لگایا اور اتنے پیار سے کہنے لگی، میرے ہیرو پاپا آ گئے، میرے ہیرو پاپا واپس آ گئے، مما یہی وہ ہیرو پاپا ہیں جنہوں نے مجھے بچایا تھا۔ میں اس کے الفاظ سن کر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، کیونکہ میرے لیے یہ بہت عجیب تھا کہ وہ مجھے پاپا کہہ رہی تھی، جبکہ میں نہ اس کا باپ تھا، نہ کسی کو جانتا تھا، نہ ہی مجھے یہ عورت پہلے سے جانتی تھی، یا کم از کم مجھے ایسے ہی لگتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں میں نے اس بچی کو خود سے الگ نہیں کیا، نہ ہی میں نے اسے یہ کہا کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں یا مجھے چھوڑ دو۔ میں نے صرف اس کا ننھا سا ہاتھ تھاما اور اسے بہت نرمی سے اپنے ساتھ اندر لے آیا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کینولا لگا ہوا تھا اور وہ کسی بیماری سے نڈھال لگ رہی تھی۔ اس کی کلائی پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی، میں اس میں ڈرپ کی نلکی گزری ہوئی تھی۔ میں نے بڑے احتیاط سے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ میرے ہاتھ کو ایسے پکڑ کر مجھے گھر کے اندر لے جا رہی تھی جیسے برسوں سے میرا ہی انتظار ہو۔ میں اس کے ساتھ اس وسیع و عریض گھر میں داخل ہوا جہاں ہر چیز کسی محل جیسی تھی۔ گھر میں ہر طرف صفائی ستھرائی، چمک دمک اور آسائشوں کی بھرمار تھی، جیسے ہر خواب کا رنگ یہاں موجود ہو۔ وہ بچی مجھے صوفے پر لے جا کر بٹھا گئی اور میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ تبھی وہ عورت بھی اندر آئی اور نوکرانی کو آواز دی کہ کھانے پینے کا انتظام کرو، اور کہا کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اب مہمان کو کچھ کھلاؤ۔ میں نے فوراً کہا، نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں بس یہ سمجھنے آیا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ مسکرا کر بولی، اب تو تم نے یہیں رہنا ہے تو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کا وقت ہے، کھانا تو کھانا ہی پڑے گا۔ نوکرانی نے دسترخوان لگایا اور کھانے میں وہ سب کچھ تھا جو میں نے شاید اپنی زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہ ہو، کبھی سنا بھی نہ ہو۔ طرح طرح کے کھانے، خوشبوؤں کا طوفان، اور بچوں کے لیے مخصوص برتن بھی میز پر رکھے گئے۔ پھر میرے لیے چائے بھی بنوائی گئی اور وہ بچی میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی، جیسے برسوں سے میرا ہی انتظار تھا اور جیسے اسے یقین ہو کہ میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں اندر سے حیران بھی تھا، پریشان بھی، لیکن جو سکون اس لمحے میں تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ تبھی وہ عورت میرے قریب آئی اور نرمی سے بولی کہ اب میں تمہیں اصل بات بتانے لگی ہوں، پوری توجہ سے سنو اور برا مت ماننا اور نہ مجھے غلط سمجھنا، کیونکہ جو میں کہنے جا رہی ہوں وہ عام بات نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی بدلنے جا رہا ہے اور شاید میری بھی۔ میں خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اب وہ راز کھلنے والا ہے جو مجھے اس گھر تک لایا تھا، اور وہ کہانی شروع ہونے والی تھی جس کا آغاز ایک چھلی سے ہوا تھا۔ اس عورت نے آہستہ آہستہ اپنی بات شروع کی اور کہا کہ میرا نام سفینہ بی بی ہے، اور اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ تھی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ ایک زخم کھل رہا ہو۔ اس نے کہا کہ اس کے شوہر بہت اچھے انسان تھے اور اپنی بیٹی ماریا سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ ماریا جو ابھی میری گود میں سر رکھے خاموشی بیٹھی تھی اور ہر لمحہ میری انگلیوں کو تھامے ہوئے تھی۔ سفینہ بی بی کہنے لگی کہ بیٹیوں کا رجحان ویسے بھی باپ کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ ماریا کا دل تو بس اپنے باپ میں ہی بسا ہوا تھا، لیکن وقت نے ان کے ساتھ بہت بڑا ستم کیا اور ایک دن اچانک ایک حادثہ ان کے شوہر کو ہمیشہ کے لیے ان سے دور لے گیا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی،
جیسے اپنے آنسوؤں کو روک رہی ہو۔ پھر اس نے کہا کہ اس حادثے کو 6 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن ماریا اس صدمے سے باہر نہیں آ سکی۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کا خون نہیں بن رہا، اور یہ بات کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، جیسے اس نے خود بھی اس جملے پر یقین نہ کیا ہو۔ پھر کہنے لگی کسی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے تاکہ ماریا کو ایک باپ کا سایہ دوبارہ مل سکے، وہ تنہائی سے باہر نکل آئے۔ وہ بولی 1 مہینہ پہلے اس کے رشتہ داروں نے ایک آدمی کا رشتہ دکھایا، اس سے بات بھی ہوئی، لیکن سفینہ نے محسوس کیا کہ وہ آدمی ماریا سے شروع سے ہی چڑھتا تھا۔ اس کا سارا دھیان صرف اس بات پر تھا کہ اس گھر میں اب دولت کی کوئی کمی نہیں رہی، اور وہ ہنی مون پہ کہاں کہاں جائے گا، دنیا کی سیر کیسے کرے گا۔ لیکن جس مقصد کے لیے سفینہ شادی کرنا چاہتی تھی کہ ماریا کو باپ کا سہارا ملے، وہ مقصد اس کے لیے بالکل غیر اہم تھا، بلکہ وہ تو یہ تک کہتا تھا کہ بچی کو کہیں اور رکھنا پڑے گا کیونکہ وہ تو اس کے منصوبوں میں رکاوٹ بن جائے گی۔ سفینہ کہنے لگی میں اپنی بیٹی کو کبھی کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے میں نے وہ رشتہ ٹھکرا دیا، اور پھر ہر شام جب ماریا پارک میں اپنی نوکرانی کے ساتھ کھیلتی تھی تو میں گاڑی میں بیٹھ کر اسے دیکھتی رہتی تھی، اور انہی دنوں میں نے تمہیں دیکھا۔ تم بچوں سے کتنا پیار کرتے ہو، تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، تم انہیں چھلیاں دے دیتے ہو۔ اور جس دن تم نے ماریا کو بچایا اور اس بدتمیز آدمی سے اس کے لیے لڑنے لگے اور پھر محبت سے اسے واپس پارک میں بھیجا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ اور پھر ماریا نے بھی مجھے اس دن کے بعد کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہیرو انکل کو میرا پاپا کیوں نہیں بنا دیتی، وہ تو بالکل ہیرو کی طرح ہیں جنہوں نے میری جان بچائی ہے۔ وہ تمہیں بار بار ہیرو پاپا کہنے لگی اور مجھے مجبور کر دیا کہ میں تم سے آ کر بات کروں، اور آج جب تم میری گاڑی میں آ کر بیٹھے اور میں تمہیں یہاں لے آئی تو میں نے سوچا کہ صاف صاف بات کر لینی چاہیے۔ میں تم سے یہ نہیں کہتی کہ تم مجھ سے شادی کر لو، لیکن اگر تم اس گھر میں آ کر ماریا کے لیے اس کے باپ کی کمی پوری کر سکو تو بدلے میں تم جو چاہو گے میں دے دوں گی، تمہاری زندگی سنوار دوں گی۔ تمہاری اور میری عمر میں تقریباً 15 سال کا فرق ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اپنی بیٹی کی ضد کے پیچھے میں تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتی، لیکن اب میری بیٹی نے تمہیں چن لیا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میں نے سب سے پہلے دل سے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے، اور میں نے اپنی پوری ہمدردی کا اظہار کیا۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی واقعی بہت پیاری ہے، اور اگر اس کی زندگی کا سوال ہے، اگر اس کی خوشی کا سوال ہے، اگر اس کی صحت کا سوال ہے، اور وہ مجھے اپنا باپ مان چکی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اس گھر میں اس کے لیے رہنے کو تیار ہوں۔ لیکن میں ایک پٹھان ہوں اور ہمارے اندر غیرت کا مادہ بہت گہرا ہوتا ہے، میں اس گھر میں بغیر کسی رشتے کے نہیں رہ سکتا۔ اگر میں یہاں رہوں گا تو آپ میری بیوی بنیں گی، میں باقاعدہ نکاح کروں گا، اس کے بعد بے شک آپ اور میرے درمیان کوئی تعلق نہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن رشتہ صرف نام کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ عزت کا ہونا چاہیے۔ یہ سن کر سفینہ بی بی کی آنکھوں میں ایک الگ ہی روشنی آ گئی، اور وہ کہنے لگی تم واقعی بہت اچھے انسان ہو، اور تم پر مجھے مکمل بھروسہ ہے کہ تم میری بیٹی کا خیال رکھو گے، اور اگر تمہیں یہ شرط قبول ہے تو پھر اسی ہفتے ہمارا نکاح ہوگا۔ اور یوں اس شام ایک نئی کہانی کا دروازہ کھل گیا، ایک ایسی کہانی جس میں نہ صرف ماریا کا ہیرو پاپا بننے جا رہا تھا بلکہ ایک ایسی عورت کا ہم سفر بھی جس نے سچائی کو دیکھ کر فیصلہ کیا تھا۔ میں نے سفینہ کے کسی کاروباری معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کی، میں نے نہ ہی اس کی دولت میں دلچسپی دکھائی، نہ ہی اس کے فیصلوں میں رائے دی، بس میں اپنے وعدے پر قائم رہا۔ میں نے ماریا کو اپنا سمجھا، اس کی ہر ضرورت میں اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ میں نے اس گھر میں صرف ایک سایہ بن کر رہنا شروع کر دیا جو اس بچی کے سروں پر چھت بن جائے۔ میں صبح اٹھتا تو ماریا کو تیار کرتا، اس کے نخرے برداشت کرتا، اور جب وہ بیمار ہوتی یا اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوتا تو میں اس کے ساتھ جاتا۔ ڈاکٹر بھی اب مجھے اس کا باپ کہنے لگا تھا۔
وہ بچی مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ اپنے اسکول کا کام بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کرتی تھی۔ اور ایک دن اس نے مجھے پارک میں اپنی دوستوں سے ملانے کے لیے لے گئی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو یہ میرے پاپا ہیں، میرے ہیرو پاپا۔ اس کی ایک سہیلی نے معصومیت سے کہا، تمہارے پاپا تو بہت اچھے لگتے ہیں، وہ تو واقعی ہیرو جیسے ہیں۔ میں نے تب پہلی بار محسوس کیا کہ شاید میں واقعی اس کے لیے ہیرو بن گیا ہوں۔ وہ بچی اب دوائی بھی میرے ہاتھ سے پی لیتی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ کسی سے دوائی بھی نہیں لیتی تھی، اور جب کھانے کا وقت آتا تو میرے ساتھ ہی دسترخوان پر بیٹھتی اور میرے قریب بیٹھ کر کھاتی۔ سفینہ بھی اب بہت خوش رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر مسکرا کر کہتی کہ تم دونوں ایک جیسے ہو، شاید اللہ نے تمہیں ماریا کے لیے بھیجا ہے۔ ایک دن میں نے کہا کہ مجھے کچھ دن کے لیے گاؤں جانا ہے تو ماریا نے شور مچا دیا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی۔ میں نے اس سے کہا، چلو تم بھی ساتھ چلو، ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ اب وہ بہتر ہے اور سفر کر سکتی ہے۔ ہم تینوں نے مل کر گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہم گاؤں پہنچے تو لوگ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سب کو میری حالت پہلے سے بہت بہتر لگی۔ میرے کپڑے صاف ستھرے تھے، میرے چہرے پر سکون تھا، میری جیب میں پیسے تھے، میرے انداز میں اعتماد تھا۔ سب نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ تو میں نے کہا، یہ میری بیوی ہے اور یہ میری بیٹی ہے۔ میری ماں جو مجھ سے ہمیشہ سوال کرتی تھی وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی، یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا، اماں میں نے تو 7-8 سال پہلے ہی شادی کر لی تھی اور یہ میری ہی بیٹی ہے۔ اماں خوش ہو گئی اور اس نے بھی سفینہ اور ماریا کو گلے سے لگا لیا۔ سفینہ نے مجھ سے الگ ہو کر کہا، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے کہا، اس لیے تاکہ تمہاری میرے خاندان میں ہمیشہ عزت بنی رہے، کیونکہ گاؤں کے لوگ سوال بہت کرتے ہیں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تمہارے بارے میں کچھ کہے۔ سفینہ نے میرے جواب پر کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ میری سمجھداری پر اور بھی خوش ہوئی۔ اب وہ میری عادتوں کو پسند کرنے لگی تھی۔ اسے میری سادگی، میری خاموشی، میرے ماریا سے محبت بھرے انداز سب اچھے لگنے لگے، اور یوں ہمارا رشتہ جو صرف ایک معاہدے پر کھڑا تھا اب محبت میں بدلنے لگا۔ ہم میاں بیوی تھے، مگر ہمارا رشتہ بالکل دو دوستوں جیسا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے ہر بات کرتے، ایک دوسرے کی ہنسی میں شریک ہوتے، لیکن پھر ایک دن وہ خاموشی ٹوٹ گئی اور ہم نے دونوں نے اپنی شادی شدہ زندگی کا باقاعدہ آغاز کر لیا، اور آج ہم دونوں ایک ساتھ ہیں اور خوش ہیں۔ ماریا اب زیادہ مسکراتی ہے۔ اب وہ بار بار کہتی ہے کہ مجھے ایک چھوٹا سا بھائی چاہیے، اور ہم دونوں اس کے جواب میں شرما جاتے ہیں، مگر اللہ نے چاہا تو وہ دن بھی آئے گا۔ اور ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ماریا کو ایک چھوٹا بھائی مل جائے تو اس کی بیماری مزید بہتر ہو جائے گی اور شاید مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ اس کے جسم میں خون نہیں بنتا تھا، اس لیے ہر 2 ہفتے بعد اسے مصنوعی خون چڑھانا پڑتا تھا۔ لیکن اب وہ پہلے سے بہتر ہے اور اس کی حالت میں دن بدن بہتری آ رہی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ماریا نہ صرف مکمل صحت مند ہو جائے گی، بلکہ ہمارے اس فیصلے سے نہ صرف اس کا بچپن لوٹ آئے گا، بلکہ ہمارا گھر بھی ایک مکمل خاندان بن جائے گا۔ بس یہی تھی میری زندگی کی کہانی، جس میں ایک مخلص عورت اور ایک پیاری سی بچی نے آ کر سب کچھ بدل دیا۔ میری زندگی جو کبھی صرف ایک ریڑھی تک محدود تھی، جو کبھی سڑک کے کنارے چند سکوں کے انتظار میں گزر جاتی تھی، آج وہ ایک مکمل اور بھرپور زندگی بن چکی ہے۔ میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو وہ دن جیسے خواب لگنے لگتے ہیں، جب میں بچوں کے پارک کے باہر چھلیاں بیچتا تھا، جب میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے خیراتی کھانا کھاتا تھا، اور جب میرے خواب صرف ماں، بہن، بھائیوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے تک محدود تھے۔ لیکن آج اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے کہ میں ان سب کی زندگی میں آسانیاں لا سکا ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ کو شہر لانے کی کبھی ضد نہیں کی، کیونکہ وہ خود اس گاؤں کی مٹی میں رچ بس گئے ہیں، وہ وہیں کی زندگی کو اپنا چکے ہیں اور وہیں خوش ہیں۔ میں نے ان کی مرضی کا احترام کیا، لیکن ان کی زندگی بدلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے بہن بھائیوں کو اچھے اسکولوں میں داخل کروایا، ان کے تعلیمی اخراجات اور دوسری ضروریات کے لیے ہر مہینے ایک خطیر رقم بھیجتا ہوں۔ میری ماں اب دوسروں کے گھروں میں کام نہیں کرتی،
وہ اب صرف آرام کرتی ہے اور میرے والد اب گاؤں میں سب کی نظروں میں عزت کا نشان ہے، کیونکہ ان کا بیٹا شہر میں نہ صرف کامیاب ہے بلکہ ایک بڑے گھر کا داماد بھی ہے۔ سفینہ اکثر کہتی ہے کہ تم تھوڑے پیسے بھیجتے ہو، تمہیں زیادہ بھیجنے چاہیے تاکہ تمہارے بہن بھائیوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ لیکن میں ہنس کر کہتا ہوں کہ میں جو بھیجتا ہوں وہ کافی ہے، اور جو میرے بس میں ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا، اور میرا اصل کام یہ ہے کہ ماریا اور سفینہ کو خوش رکھوں، کیونکہ یہی میرا اصل گھر ہے، یہی میری اصل دنیا ہے۔ مجھے خوشی اس بات میں ملتی ہے کہ میری بیٹی مجھے ہیرو پاپا کہہ کر پکارتی ہے اور میری بیوی میری باتوں پر مسکراتی ہے۔ میں جب رات کو گھر آتا ہوں تو دروازے پر چھوٹی سی ماریا دوڑ کر میرے گلے لگتی ہے۔ میرا سارے دن کا تھکن ایک پل میں اتر جاتی ہے۔ میں اور سفینہ اکثر رات کو بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، پرانے دنوں کو یاد کر کے حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ایک اتفاق نے ہماری زندگی بدل دی۔ سفینہ کہتی ہے کہ وہ دن میرے لیے ایک معجزہ تھا جب میں نے تمہیں پارک میں ماریا کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا، اور میں بھی یہی مانتا ہوں کہ وہ دن میرا مقدر بدلنے والا دن تھا، کیونکہ اگر میں اس دن وہ چھلی کا ٹھیلا نہ لگاتا، اگر میں ماریا کو بچانے نہ جاتا، اگر میں سفینہ کی آنکھوں میں خود کے لیے احترام نہ دیکھتا، تو شاید آج بھی سڑک کنارے اپنی قسمت کو کوس رہا ہوتا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس ایک فیملی ہے، ایک چھت ہے، ایک عزت ہے، ایک بیوی ہے جو نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ مخلص بھی ہے، ایک بیٹی ہے جو میرے لیے دعا ہے، ایک ماں ہے جو اب دعاؤں میں میرے لیے آسانیاں مانگتی ہے، ایک باپ ہے جو میری کامیابی پر فخر کرتا ہے، بہن بھائی ہیں جو مجھے اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، سب سے بڑھ کر ایک خدا ہے جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا، جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں دوسروں کی زندگی بدل سکوں اور خود کو اس معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کے قابل سمجھ سکوں۔ محبت، عزت، سکون، خوشی، یہی سب کچھ تو چاہیے ہوتا ہے ایک انسان کو، اور الحمدللہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔